Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Another episode, another big personality. फार्मास्यूटिकल सेगमेंट पाकिस्तानी इकॉनमी में एक इंजन की हैसियत रखता है. जो भी हालात हों, जिस तरह से भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑलवेज पुट इट्स बेस्ट शॉट. रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इस सेगमेंट की खासियत ये है कि जिन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, सेंसिटिव मार्केट होती है एंड हाईली रेगुलेटेड मार्केट है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करती है. इसके साथ साथ पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में जो हमारा पोटेंशियल टैलेंट है वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है. लाइकवाइज आपको लीडरशिप स्टोरीज बहुत सारी मिलेंगी जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चंद साल पहले आई थी और आज वो एक इस पोजीशन पे हैं कि जहाँ पर लोग उनको एस्पायर करते हैं एंड दे हैव देयर रोल्स एज अ ड्रीम जॉब इन देयर माइंड्स. So today our guest is also one of the biggest personality of pharmaceutical industry. किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. We have with us Mr. तौकीरुल हक जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सांते फार्मास्यूटिकल के, as well as he has also been the former chairman of PPMA, that is Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association. तो आज का हमारा डिस्कशन उनसे तमाम उन्हीं एरिया पर फोकस करेगा. हम उससे समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, PPMA का रोल क्या है और उनकी अपनी जर्नी से जो कुछ लेसन हमें मिलेंगे वो भी आपके साथ कुछ सवालात के ज़रिए शेयर करेंगे कि किस तरह से हम अभी जो करियर की शुरुआत पे हैं या अपने आप को CEO या MD लेवल पे देखना चाहते हैं, तो व्हाट आर द ट्रेड्स दे कैन अप्लाई एंड वी कैन लर्न फ्रॉम हिम. So with this, I would welcome Mr. Tauqeer Ahmed. Thank you, Shazia, for inviting me for this discussion. Thank you so much for your time. I can understand कि आपका इतना busy schedule होता है, but still you made it. So that will be a contribution for a lot of people around there who will be, who look up to the people like you. So तौकीर साहब, आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल के बारे में अगर आप ओवरऑल एक शेयर कर लें कि डायनामिक्स क्या हैं इस पूरे सेक्टर के, इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है उस हवाले से 2-3 एलिमेंट में बताइए. लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना वो दैट्स की इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज बड़ी सेंसिटिव इंडस्ट्री है, बिकॉज हेल्थ केयर को केटर कर रही है. और द गुड थिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस दिस इंडस्ट्री स्टिल ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, डबल डिजिट ग्रोथ है. और जो एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है फॉर द लास्ट 15 years that national pharmaceutical industry is growing at a very good rate. काफ़ी स्पीड से जो है वो ग्रो कर रही है. और इस वक्त इफ़ यू लुक एट IQ जो उसकी जो रिपोर्ट है लेटेस्ट, उसके हिसाब से अबाउट 70% मार्केट शेयर जो है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनके पास है. 20 years back it was vice versa, that multinational companies were they were having the most of the market share. That shows that with the passage of time the national industry has grown very consistently, and over a period of 15 years they have not only gained this market share, but they have gained the confidence of medical community by providing quality मेडिसिन्स और फिर जो नए मॉलिक्यूल्स भी हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो नेशनल कंपनीज जो हैं वो लेके आई हैं. तो इंडस्ट्री इस वक्त ग्रोथ कर रही है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं इंडस्ट्री को बहुत से, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ आई थिंक द ओनली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जिसकी प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, because we are a heavily regulated industry. DRAP is our regulator. तो despite regulating us in terms of quality, वो तो ज़रूरी है कि जैसे DRAP हमें रजिस्ट्रेशन देता है, इंस्पेक्शन करते हैं हमारे प्लांट को और फिर इसके साथ साथ क्वालिटी को मॉनिटर करता है. That is their prime role. That should be there. But if you compare Pakistan pharmaceutical industry with even from your neighboring country, तो वहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या ड्रैप रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो क्वालिटी को और इसको तो वो ज़रूर मॉनिटर करते हैं, लेकिन प्राइसिंग जो है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती. अच्छा, अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि पिछले जो 3 साल से आप देख रही हैं, स्पेशली फॉर द लास्ट
18 months جس طریقے کی ڈی ویلیوشن ہوئی ہے پاکستانی روپی کی ورسز US ڈالر, اور اسی طرح اگر آپ انفلیشن دیکھیں تو وہ اس وقت 40% سے اوپر ہے. تو اس کا جو امپیکٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ یہ آیا کہ اس ڈی ویلیوشن, بیکاز انفارچونیٹلی 90% سے زیادہ جو ہمارا را مٹیریل ہے جس کو ہم API کہتے ہیں وہ امپورٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈی ویلیوشن ہوئی پاک روپی کی, اس کی وجہ سے جو ہمارے را مٹیریلس ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہو گئے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو انفلیشن آیا اس کی وجہ سے آپ کے الیکٹریسٹی چارجز, گیس کے چارجز, ٹھیک ہے, پیٹرول آپ یہ دیکھیں تو پچھلے تقریباً 18 منتھس میں 173% انکریز ہوا ہے. یہ آپ کا جو الیکٹریسٹی چارجز ہیں 142%, پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں 7, اور جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے وہ اباؤٹ 78% ڈی ویلیوشن ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے انڈسٹری کو بہت بڑا, یعنی آپ نے یہ سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ بہت سی پروڈکٹس مارکیٹ سے جو اسپیشلی لائف سیونگ ڈرگس, کیونکہ ان کی پرائسز آلریڈی کم تھیں, تو جب یہ پریشر پڑا ڈی ویلیوشن کا اور انفلیشن کا, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہیں سے کہیں چلی گئی, تو اس کی وجہ سے جو ایفیکٹ یہ آیا کہ بہت سی پروڈکٹس مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو گئی. تو چونکہ میں PPMA کا فارمر چیئرمین بھی ہوں اور میں کافی ایکٹیو رول ابھی بھی ہے, تو PPMA نے بہت وائس ریس کی ان فرنٹ آف ڈریپ, اور بار بار ان کو لیٹر بھی لکھے کہ اگر آپ نے اس انپریسیڈنٹیڈ ڈی ویلیویشن اور جو اکنامک سچویشن آئی ہے, اگر آپ نے اس کو کیٹر نہیں کیا تو مزید پروڈکٹ شارٹ ہوں گے. اور وہ 1300 پروڈکٹس مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ تو 2600 بھی ہو جائیں گی, تو ہمیں اس انپریسیڈنٹیڈ سچویشن پہ آپ ہمیں پرائس انکریز دیں. اچھا, پرائس انکریز کیا ہوتی ہے انڈسٹری کی کہ ہر سال آپ کو ایک اکارڈنگ ٹو اپروو پرائسنگ پالیسی آپ کو جو CPI اناؤنس ہوتا ہے اس کا 100%, اور جو اسینشیل ڈرگز اس پہ آپ 70% آف دیٹ CPI پرائس انکریز لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈی ویلیویشن ہے یہ اتنی زیادہ تھی اور یہ انفلیشن 40% سے تھی, تو ہم نے 38.5% پرائس انکریز مانگا جو ہمیں نہیں ملا. لیکن پھر فائنلی ان شارٹ کہ وہ پرائس انکریز ہمیں ملی تو ہے 20%, لیکن اسٹل جو ہے یہ ناکافی ہے. تو انڈسٹری چیلنج پچھلے, اچھا پھر 2001 سے 2013 تک پرائس فریز بھی رہی. تو انڈسٹری کو سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب تک آپ اس کو, کیونکہ ہم کسی اور ایسے پلانٹ پر تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ جہاں ڈی ویلیویشن نہیں ہو رہی ہے یا ڈالر ریٹ ابھی بھی وہ 60 روپیز والا ہے. تو گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر دس کہ اس کا لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ پرائسنگ جو ہے نا وہ ڈی کنٹرول ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ فورسز خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہمیں یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ اسی میں پھنسے رہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی انسینٹیوائز پالیسی نہیں ملی, کیونکہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ایکسپورٹ کا. اف یو لک ایٹ انڈیا, انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے دیٹ از مور دین $25 بلین, اور ہماری $300 ملین کی ایکسپورٹ ہے, بٹ پوٹینشیل از ہیوج. تو اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی انسینٹیوائز پالیسی دیتی ہے اور انڈسٹری کو کے ساتھ ہاتھ تھامتی ہے, اور ایک انڈسٹریز ریڈی, گورنمنٹ اور ڈریپ اگر مل کے بیٹھتی ہے, تو اگلے 5 سے 6 سال میں ہم اس 300 ملین کو ہم کم از کم 3 سال میں 600 ملین تو لے جا سکتے ہیں آرام سے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک چیلنج ہے ہمارے لیے جس کو ہمیں کیٹر کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ثاقب صاحب. آئی گیس آپ نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں یہ بہت ریئل ٹائم چیلنجز ہیں, بیکاز آئی آلسو بلانگ ٹو فارماسیوٹیکل انڈسٹری, سو آئی نو کہ ہاؤ دیٹ ہٹس. اس میں 2-3 ایلیمنٹس میں ضرور چاہوں گی کہ ماسز کے لیے آپ تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں, کیونکہ خاص طور سے جب یہ ایک والی جو بات آپ نے کی نا پرائس انکریز والی, جب یہ ہوتا ہے تو بہت سال کے بعد جب نیوز آتی ہے مارکیٹ میں, تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایٹ دا لارجر لیول لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے 100% اور اتنے 100% پرائس انکریز ہو گیا ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی فارماسیوٹیکل میں لوگ ہمیشہ سینسٹیو ہوتے ہیں اس کے لیے. تھوڑی سی کلیئرٹی دیجیے گا کہ جب یہ اتنی بڑی خبر بنتی ہے اور پھر اس میں بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے, تھوڑی کلیئرٹی عام لوگوں کے لیے دیجیے گا کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہے, اور پھر وہ 400% 500% جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ان ایکچوئل کیا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ پہلی بات تو ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنے لیول پہ تو 1% پرائس انکریز بھی نہیں کر سکتی. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ ایک پرائسنگ پالیسی 2018 میں آئی ہے
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس اکارڈنگ ٹو دیٹ پرائسنگ پالیسی ایوری کمپنی کین اویل پرائس انکریز. فار ایگزامپل اگر CPI 10% آتا ہے تو جو نان اسینشیل ڈرگس ہیں ان پہ آپ 10% پرائس انکریز لے سکتے ہیں, اور جو یہ سال میں ایک ہی دفعہ جو جولائی میں اناؤنس ہوتا ہے تو آپ اپلائی کرتے ہیں اور 1 مہینہ ویٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈریپ آپ کو وہ جو آپ ورکنگ کر کے بھیجتے ہیں اس پہ آپ کو پرائس انکریز دیتا ہے. جو 10%, یعنی اگر سپوز انفلیشن 10%, CPI 10% آیا ہے تو 10% نان اسینشیل پہ اور اس کا 70% یعنی 7% آپ نان اسینشیل پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ 13-14 سال پرائس فکس رہی, اور بہت ساری لائف سیونگ ڈرگس جن کی اویلیبلٹی نہیں رہی تھی کیونکہ ان کی پرائسز ایک تو ویسے ہی کم تھیں, اور پھر یہ جو ڈی ویلیویشن 60 روپے سے لے کے اب 300 کے قریب پہنچ گیا اوور دا پیریڈ آف سو مینی ایئرس, تو وہ فیزیبل ہی نہیں رہی تھیں. اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اینٹی کینسر پروڈکٹس تھیں, بلڈ پریشر کی تھیں, ہارٹ سے ریلیٹڈ پروڈکٹس تھیں جو کہ مارکیٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو گئیں. اور اس میں سائیکوٹراپک ڈرگس بھی تھیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا, پھر ہوا یہ کہ جب یہ پروڈکٹس فیزیبل ہی نہیں رہیں تو بننا بند ہو گئیں, تو کمپنیز نے اس کے ہارڈ شپ کیسز اپلائی کیے ٹریپ میں کہ یہ ہارڈ شپ کیس ہے کہ اس کی اپروو پرائس, ہارڈ شپ یہ اس طرح بنتا ہے کہ اپروو پرائس سے زیادہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ آنا شروع ہو جائے تو کیسے کوئی بنائے گا. تو چونکہ ٹریپ کی طرف سے ان کو ڈیسائیڈ کرنے میں بھی کافی ٹائم لگا, تو پھر ہوا یہ کہ جب ہوتا یہ تھا کہ فار ایگزامپل ایک ٹیبلٹ 2 روپے کی ہے اور وہ ہم نہیں بنا پا رہے, اس کی جب ہارڈ شپ کیس اپلائی کیا اور گورنمنٹ نے ٹریپ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا, کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے صحیح یہ ہارڈ شپ کیس ہے تو اب یہ ٹیبلٹ 2 روپے کی بجائے 6 روپے کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ یا تو اویلیبل نہیں تھی, پیشنٹ مارا پھر رہا ہے, یا اسمگل ملے گا, یا پھر آپ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر جو سپیریس ڈرگ جو ہیں جعلی ادویات ان کا مافیا سرگرم ہو جاتا ہے. تو جب آپ 2 روپے کی بجائے وہ پروڈکٹ اگر 20 روپے کی مل رہی ہے اور گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ 6 روپے کی ہو, تو وہ 300% نظر آئے گا اضافہ. تو یہ ناٹ آن ایوری پروڈکٹ, سرٹن پروڈکٹس جو کہ میرے خیال میں شاید 100 کے قریب تھیں, 100-150 کے قریب تھیں, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, جب گورنمنٹ نے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہارڈ شپ کیسز ہیں تو وہ اس میں 2 روپے سے اگر وہ 6 روپے کی ٹیبلٹ ہوگی تو وہ 300%, تو یہ مس لیڈنگ انفارمیشن تھی. ٹھیک ہے. تو 300-400% پرائس انکریز نہیں ہوتی. پرائس انکریز جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا پالیسی اس کے حساب سے ہوتی ہے. اچھا, میڈیا میں چونکہ شور بہت مچتا ہے تو وہ آپ پھر یہ دیکھیں نا کہ خالی شور مچانے سے فائدہ نہیں ہے نا, فیکچوئل پوزیشن دیکھیں, واٹ از دا فیکٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جو روٹی ہے وہ 1 روپے سے 25 روپے پہ پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ ہر چیز کی پرائس دیکھ لیں, بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جب اتنی انفلیشن ہو اور ہر چیز کی پرائس بڑھ رہی ہو, کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی تو پلانٹ کو چلانا ہے, ہم نے را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے, ہم نے پلانٹ کو چلانے کے لیے اس میں الیکٹریسٹی ہے, اس میں گیس ہے, پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, سیلنگ ایکسپنسز ہے, لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو منیمم چارجز ہیں جو وہ انسکلڈ وہ جو ہوتی ویج ہوتی وہ بھی 17,000 سے اب 30-35,000 کے قریب چلی جا رہی تھی. جب ہر چیز بڑھ رہی ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میڈیسن کی پرائس نہیں بڑھے گی. تو اگر آپ یہ کہیں جی نہیں بڑھنی چاہیے تو پھر کیا ہوگا, اس کے 3 نقصان ہوں گے. کہ اگر آپ گورنمنٹ جو ہے وہ اس خوف سے کہ جی شور اٹھے گا, فیکٹس کے تحت پرائس کو ریوائز نہیں کرے گی یا پرائس. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ پالیسی کہ اگر انفلیشن 0 تو ہم بھی پرائس نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ پرائسز کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی تو اس کے 3 نقصان ہوں گے. ایک تو یہ کہ مارکیٹ سے پروڈکٹ شارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یو ول بی ڈپرائیونگ نیشن ٹو گیٹ میڈیسنس. کتنا بڑا کرائسس آئے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ انڈسٹری بند ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. اور تیسری چیز یہ کہ جب انڈسٹری سسکتی رہے گی تو وہ ایکسپورٹ کی طرف کیسے جائے گی. ہاؤ وڈ دے انویسٹ اگر وہ لوکل اپنے ڈومیسٹک بزنس میں اگر وہ اپنے آپ کو نہیں سسٹین کر پا رہے. اور پھر تیسری چیز جو ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری, آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنتا.
گریجویشن کے بعد کتنے سارے لوگوں کو فیلڈ فورس جو ہماری ہے یا جو بی فارمیسی کر کے آتے ہیں فارماسسٹ ہیں, کتنی بڑی جو ہے وہ امپلائمنٹ دے رہی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ینگ جنریشن کو, ٹھیک ہے. تو اگر کمپنیز اسی طرح بند ہونا شروع ہو جائیں گی, لے آف ہونا شروع ہوگا, تو یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کی بھی نوکریاں جائیں گی. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پرائس انکریز اس طرح 300-400% نہیں ہوتی. یس, سرٹن کیسز میں, ہارڈ شپ کیسز میں میرٹ پہ جو پرائس بڑھی, اور اگر وہ نہ بڑھتی تو آج آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے یا اگر ہیپرین نہیں مل رہی, اس کا کیا حال ہوگا کہ اگر وہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہوگی. تو یہ جو ڈیسیجن ہوئے تھے ہارڈ شپ کیسز کے, دیٹ واز بیسیکلی ٹو ensure the continuity of life saving and important drugs for the need of the patient. تھینک یو. آئی تھنک ماسز کے لیے کلیئرٹی ہو جائے گی. آئی بلیو کہ جو لوگ سنیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو مسلیڈنگ ہوتا ہے, آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ, اور یہ انفارمیشن, لیکن آپ جیسے لوگ جب اس کو کلیریفائی کرتے ہو تو آئی تھنک دیٹ وڈ ریئلی میک این امپیکٹ. اچھا سر, آپ نے ایکسپورٹ کا ذکر کیا. آئی ہیو آلسو سین ملٹیپل یور ہیپننگس اینڈ یو ہیو بین ٹیکنگ ڈیلیگیشنز ٹو آذربائیجان اینڈ الگ کنٹریز میں بھی, آپ سری لنکا کا آپ نے مینشن کیا تھا, تو اس میں تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کائنڈلی کہ اس وقت پاکستان میں جو ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ایکسپورٹس میں کتنا ہم آ چکے ہیں, اور آگے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت گنجائش ہے کام کرنے کی, تو تھوڑا سا اس پہ بھی ٹچ بیس کیجیے. نہیں, پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے جیسے میں نے بتایا, ایکسپورٹ ہم کر تو ضرور رہے ہیں, لیکن آئی تھنک دس از پی نٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ صرف $300 ملین کی ہے, جبکہ آپ کا نیبرنگ کنٹری انڈیا $25 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ابھی جہاں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں بیسیکلی زیادہ تر جو وہ ہے آپ کا سری لنکا ہے, افغانستان ہے, پھر CIS کنٹریز ہیں آپ کے, اور افریقن کنٹریز ہیں, پھر ویتنام ہے. تو جو ٹاپ کی 15-20 کمپنیز ہیں ان کی بہت اچھی ایکسپورٹ ہے. گیٹس جیسے ہماری نمبر 1 کمپنی ہے, دے آر دا نمبر 1 ایکسپورٹر آف فارماسیوٹیکل. پھر ہربل پروڈکٹس میں ہربیون بہت بڑی ایکسپورٹ کر رہی ہے, فارمیو ہے, جینکس ہے, یہ ہلٹن ہے, یہ اس کے علاوہ CCL ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو ٹاپ نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں سامنے, یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم فار ایگزامپل یہ ایکسپورٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے نا آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 50 کمپنیز اور ایکسپورٹ میں آئیں. اچھا, ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے, اٹس ناٹ لائک گارمنٹس کہ آپ نے ایک ڈسٹریبیوٹر پکڑا اور میڈیسن بھیجنا شروع کر دی. آپ کو یو ہیو ٹو انویسٹ, آپ کو ایک پہلے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے, CTD فارمیٹ بنانا پڑتا ہے, اپلائی کرنا پڑتا ہے. آج آپ اپلائی کرتے ہیں تو 3 سال تو آپ کی پروڈکٹ رجسٹریشن میں ہو جاتا ہے, پھر اس کی بہت ہیوی فیس ہے. پھر انٹرنیشنل جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں ان کی جو ریگولیٹری ٹیم ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے لوگ آتے ہیں, آپ کے پلانٹ کو انسپیکٹ کرتے ہیں. If your plant is in line with the international standards, only then you are allowed to proceed further for the registration of your product. تو کافی heavy investment ہے, اور in order to make ourselves in line with the international standards آپ کو ہر وقت ہر لمحہ اپنے پروڈکشن کو اور اپنے جو فیسلٹی کو جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لانا پڑتا ہے, جس میں آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ مشینری, پلانٹ اینڈ مشینری کی اپ گریڈیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ ہمیں وہ سپورٹ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. اب وہ سپورٹ یہ چاہیے ہمیں کہ ہمیں کوئی انسینٹیوائز پالیسی دیں تاکہ اور کمپنیز بھی آگے آئیں, وہ اپنے پلانٹ کو اپ گریڈ کریں, انویسٹ کریں, اور ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہو جس میں اسٹیٹ بینک سے بھی ہمیں کوئی اچھی وہ فیسلٹی ملے, لون کی ملے. اور پھر یہ جو ڈیوٹیز اتنی زیادہ ہیں پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا اتنا بڑا اسکوپ ایکسپورٹ کا, تو اگر آپ انکریج نہیں کریں گے, کیونکہ 17% سیلس ٹیکس دے دیا اور ڈیوٹیز دے دی پلانٹ, تو بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو انڈیا میں 20 سال پہلے گورنمنٹ نے انڈسٹری کا ہاتھ پکڑا اور دے میڈ ویژن کہ انڈیا کو اتنے اگلے 15 سالوں میں ہم ایکسپورٹ کہاں سے کہاں لے جائیں گے. اور اس میں گورنمنٹ تھی, انڈسٹری تھی, اور ان کی منسٹری آف ہیلتھ تھی. سملرلی یہاں بھی یہ ہم تینوں کو مل کے یہ جو ٹرائنگل ہے کہ انڈسٹری از ریڈی, ٹھیک ہے, گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ, اور پھر یہ جو بھی پالیسی بنائے کنسسٹنٹ ہو,
اور اس میں انسینٹیوائز پالیسیز ہے. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اگر گورنمنٹ فوکس کرے ہمارے ساتھ مل کے تو یہ 300 ملین جو ہے یہ اگلے 5 سال میں 600 اور پھر 1 بلین پہ چلی جاتی ہے. اور ایکسپورٹ کی کتنی ضرورت ہے اس وقت, ہمیں تو امپورٹ کو کم کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کارپیٹ اور یہ جو لیدر وغیرہ گڈس ہیں اس کو شامل کیا ہوا ہے ٹاپ جو ایکسپورٹنگ انڈسٹری ہے, جبکہ فارماسیوٹیکل کی آج بھی 300 ملین جو ہے وہ کارپیٹ وغیرہ سے زیادہ ہم کر رہے ہیں ایکسپورٹ. تو گورنمنٹ ہاں تو انڈسٹری یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جیسے آپ نے ڈیلیگیشن کا ذکر کیا, تو ایز اے چیئرمین پی پی ایم میں گورنمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ سری لنکا, ازبیکستان, پھر ہم رشیا بھی گئے تھے, پھر تاجکستان. تو جب گورنمنٹ اور منسٹری آف کامرس اور ٹی ڈیپ سب مل کے انڈسٹری کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, وہاں B2B میٹنگز کراتے ہیں, وہاں پہ جب گورنمنٹ ساتھ ہوتی ہے تو پھر آپ کو راہیں کھلتی ہیں. تو یہ سب چیزیں کنسسٹنٹلی کرنے کی ضرورت ہے. بٹ دا اونلی تھنگ از دیر شوڈ بی اسٹریٹجی, اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ, اور اس کی ایگزیکیوشن ہو. تو آپ دیکھیں کہ بہت کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں ہم. ابھی تو یہ جتنی ایکسپورٹ ہے یہ کمپنی اپنے لیول پہ انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو جب آپ اپنے پلانٹس کو اور مزید اپ گریڈ کر دیں گے تو پھر آپ ابھی افریقہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں فار ایسٹ میں تو جا ہی رہے ہیں, ہمیں ہاؤ شوڈ وی گو فار ڈیولپ کنٹریز. پھر یہ گلف میں ہم چاہیں اس کے لیے ہمیں اپنے پلانٹس کو, جیسے ابھی پاکستان میں 3-4 کمپنیز پکس کوالیفائڈ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے بنگلہ دیش اور انڈیا میں FD اپروو بھی پلانٹس ہیں جو کہ پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. تو یہ تو ابھی دور کی بات ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ہولڈ آور ہینڈ, اور ہم اپنے آپ کو اس وقت 300 ملین سے 1 ملین پہ لے کے جائیں اپنی ایکسپورٹ کو, اور پھر گریجولی جو ہے نا اپنی ڈیسٹینیشن کو بڑھائیں. ایک طرف ہم اپنے جو فیسلٹیز ہیں مینوفیکچرنگ اس کو اپ گریڈ کرتے چلے جائیں, گورنمنٹ سپورٹ کرتی چلے جائے, اور ہم اپنی ڈیسٹینیشنس کو بڑھاتے چلے جائیں. تو صحیح آپ نے کہا. اور آئی تھنک اس میں بہت کنسسٹنسی کی بھی جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں جو ایک اور ڈلیما ہوتا ہے کہ لائک ود دی گورنمنٹ ہمارا جو ٹرن اراؤنڈ چینج ہوتا ہے تو ہماری پالیسیز میں یا اسٹریٹجیز میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. اس سے بھی مجھے لگتا ہے کافی ہیمپر ہوتے ہیں ہمارے پلانس. بالکل صحیح کہا سر. اس سچویشن میں یہ تمام جیسے آپ نے سینیریو بالکل بتایا ہے, کیونکہ یو ہیو بین آلسو بی فارمر چیئرمین فار PPMA, تھوڑا سا اس میں ٹچ بیس کیجیے گا کہ جو PPMA کا رول کیا ہوتا ہے اوور آل ان جنرل, what they objectify, and then اس طرح کی سچویشن میں how they play their role. دیکھیے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن ایک فارماسیوٹیکل کی ایک ایسوسیشن ہے جس میں اس وقت 265 کے قریب ممبرس ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے ممبر بننے کے لیے کہ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہو, آپ کے پاس اپرووڈ لائسنس ہو, اور آپ کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہو. اور اس وقت جو ہے یہ تمام میجر لیڈنگ کمپنیز جو ہیں دے آر آور ممبر, ٹھیک ہے. تو PPMA کا رول یہ ہے کہ PPMA کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, ایک چیئرمین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک سال وہ ساؤتھ سے چیئرمین ہوتا ہے, نیکسٹ ایئر وہ نارتھ سے چیئرمین ہوتا ہے, اور ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے جو کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے تمام چیلنجز اور جو بھی فیوچرسٹک اپروچ ہے اس کو ساتھ لے کے چلتی ہے. PPMA ریپرزینٹ انڈسٹری ان فرنٹ آف گورنمنٹ, ان فرنٹ آف ٹریپ, ان فرنٹ آف آل اسٹیک ہولڈرس, ٹھیک ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ایشوز ہو رہے ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ, یا جو بھی اپرچونیٹیز ہیں جیسے کہ ایکسپورٹ کی اپرچونیٹی ہے, تو یہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے یہ انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اور جو بھی ہمارے چیلنجز آتے ہیں یا جو بھی ایشوز آتے ہیں اس کو یہ جو باڈی ہے یہ بہت ایبلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اس کا بہت بڑا رول ہے. اور آج جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری اب اس وقت جیسے 70% مارکیٹ شیئر ہمارا ہے, تو اس میں انڈیویجول کمپنیز نے تو گرو کیا ہی ہے, لیکن ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے یہ جو PPMA کا امبریلا ہے دیٹ از آلسو پلئنگ پیوٹل رول ٹو ٹیک کیئر آف دا انڈسٹری ایز اے ہول. ٹھیک ہے. آپ کی چیلنجز بہت جیسے ہم سے شیئر کیا, اینڈ دیٹس لائک ورتھ شیئرنگ, اور بات ہونی چاہیے so that we reach to a solution.
لائک اگر ہمارے جو یوتھ ہمیں سن رہی ہوگی, جو ہمارے ینگ جنریشن ہے جو کہ اس وقت اس فیز میں ہوتے ہیں جب ان کو کریئر چوز کرنا ہوتا ہے, اس میں کہاں جانا چاہیے. فارماسیوٹیکل ایک سیل جیسا کہ وہ رائٹلی سیل کہ پاکستان کی اکانومی کے اپنے ایک انجن کی حیثیت رکھتی ہے, ان کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ فارماسیوٹیکل میں کیا اپرچونیٹیز اچھی ہیں, ایز اے پراسپرس کریئر شوڈ دے آپٹ فار اٹ؟ بالکل, وائی ناٹ. دیکھیں میں نے ابھی جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ڈسپائٹ آل دا چیلنجز ڈبل ڈیجٹ گروتھ کر رہی ہے, اور اس وقت ماشاء اللہ نیشنل انڈسٹری 70% مارکیٹ شیئر لیے بیٹھی ہوئی ہے. ینگ جنریشن کے لیے یہ پروفیشن اس لیے اچھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی جو ہے نہ وہ انجینئر بن رہا ہے نہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے. تو جو لوگ بھی فارمیسی کر رہے ہیں یا بھی جو گریجویشن کر کے آتے ہیں ان کو ایک بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے. اب ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں وہ سیلز میں بھی آ سکتے ہیں, جن لوگوں کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دے کین دے آر ویری گڈ ان ٹرمز آف کنونسنگ پیپل اور سیل میں آنا چاہیں. جو لوگ MBA کرتے ہیں وہ مارکیٹنگ اگر ان کا پیشن ہے تو فارماسیوٹیکل جو ہے وہ ہاتھ کھولے کھڑی ہے ان کو لینے کے لیے. جو فارماسسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے وہ مارکیٹنگ اور سیلز میں بھی آ سکتے ہیں. پھر ہمارے جو پلانٹس ہیں اس میں وی نیڈ فارماسسٹ. تو پھر اسی طرح جو لوگ فائنینس سے ریلیٹڈ ہیں, IT سے ریلیٹڈ ہیں, تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ ہر چیز کو کور کر رہی ہے. تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ اس میں ایک پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ جیسے سیلز ریپرزنٹیٹیو جب آتے ہیں تو ان کے لیے ایک نوکری اور پیشہ تو اپنی ساتھ ہی ہے, لیکن ان کی لرننگ بھی بڑی ہوتی ہے, بیکاز دے آر ڈیلنگ ود میڈیکل کمیونٹی. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جس کے لیے ان کو ہر وقت اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے, نالج کو, کمیونیکیشن کو. اور پھر یہ کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری چونکہ آپ کے جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں وہ ایک بڑے پڑھے لکھے لوگ میڈیکل کمیونٹی ہے, تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت بڑا فوکس ہوتا ہے. اسپیشلی ملٹی نیشنل کمپنیز میں تو بہت ہی زیادہ ہے, لیکن نیشنل کمپنیز بھی اب ظاہر ہے کیونکہ دے ہیو ٹو کمپیٹ. تو جب آپ ایک ینگ بچہ بی فارمیسی کر کے یا گریجویشن کر کے اس انڈسٹری میں قدم رکھتا ہے تو وہ اس کو صرف یہ نہیں کہ اس کو نوکری اور وہ تنخواہ لے رہا ہے, کنٹینیوسلی اس کو امپروومنٹ آ رہی ہے اس میں تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ینگ لوگوں کے لیے بہت اچھا پروفیشن ہے. اور پھر یہ کہ جس طریقے سے اب یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو یہی ہمارے ریسورس جو لوگ ہیں باہر بھی ان کو موقع ملے گا. اور وہ جیسے جیسے ہم جس طریقے سے انڈسٹری ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں, کمپنیز جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں. تو اٹس اے ونڈرفل اپرچونیٹی فار ینگ جنریشن ٹو سیک دیئر پروفیشنل لائف ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. تھینک یو ویری مچ سر. تو اچھا سر تھوڑا سا آپ کے کریئر جرنی کی طرف آتے ہیں. یو جوائن فارماسیوٹیکل بیک ان شروع کا میں نے 1989. So you started from marketing, right? I started my career with Allergan Pharmaceutical as product manager after doing my MBA. And اور جو میں نے یہ I could have gone to any other industry. میں نے کیوں سلیکٹ کیا اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی, جو میں باقیوں کے لیے بتا رہا ہوں. میں نے بھی مجھے بھی اس وقت جو لوگ میرے مینٹور تھے یا جو ایکسپیرینس لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کیوں آؤ. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے ونڈرفل ڈیسیجن. اور میں نے اسٹارٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد I joined Pharmacian of John جہاں پہ میں بزنس مینیجر تھا. Then I was promoted as head of specialty division. تو اس کے بعد پھر فائزر مرجر ہو گیا تھا, فائزر میں رہا. اور فائزر سے پھر since 2014 I am heading Sante Pharmaceutical. تو یہ میرا کریئر جرنی ہے. اور ماشاء اللہ I am so happy that I selected pharmaceutical industry کیونکہ بہت لرننگ ہوئی, بہت آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملتا ہے, آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یو آر کنٹریبیوٹنگ
for the society by providing quality medicines. آپ لوگوں کو you are helping people live longer lives. تو یہ ایک بہت بڑا ہے کہ آپ ایک internal satisfaction آپ کو yeah ہوتی ہے. I think کسی بھی رول میں آپ ہو, if you are associated with this industry, so you think کہ کہیں نہ کہیں آپ کا ایک رول ہے لوگوں کی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے, کسی کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے. سر بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا یہ جو آپ اب تھوڑا سا اگر میں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈسکشن کے تھرو پیپل ول لک اپ ٹو یو ایز این انسپریشن, رائٹ؟ تو آپ نے شروع تو ڈیفینیٹلی ایز اے پروڈکٹ مینیجر کیا تھا, دین یو بیکیم دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف اے بگ آرگنائزیشن. یہ جو ٹرانزیشن ہے, اس ٹرانزیشن میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں سب کی لرننگ کے لیے کہ کون سی چیزوں نے آپ کو ہیلپ کیا, لائک واز اٹ اے مارکیٹنگ ایکسپیرینس, واز اٹ سیلس, یا کیا پرٹیکولرلی ایسی دو تین چیزیں تھیں؟ دیکھیں, یعنی ایک جونیئر لیول سے مینیجنگ ڈائریکٹر تک پہنچنے کے لیے صرف ایکسپیرینس ضروری نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے تو آپ کو مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ سیلس کا ایکسپیرینس لینا بہت ضروری ہے. بیکاز جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے آپ خود اسیس نہیں کریں گے کہ میڈیکل کمیونٹی کیا ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تو ان آرڈر ٹو بیکم ڈائنامک لیڈر یو نیڈ ٹو ہیو ایکسپیرینس آف سیلز ایز ویل. اگر آپ مارکیٹنگ خالی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فار ان آرڈر ٹو ریچ ٹو دس پوزیشن. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی اس پوزیشن پہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ خالی ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کو یو ہیو ٹو بی ڈفرینٹ فرام یور پیئرس. اور آپ کو اگر ایک پروڈکٹ مینیجر, آپ دیکھیں انڈسٹری میں بہت سارے پروڈکٹ مینیجرز ہیں, لیکن پروڈکٹ مینیجر سے بزنس یونٹ ہیڈ یا ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہر کوئی نہیں بنتا. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ میں کریٹیوٹی ہو, آپ میں پیشن ہو, آپ میں لیڈرشپ ہو, and you should be able to have a very good interaction with support functions, ٹھیک ہے. آپ کی کمیونیکیشن above average ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ آپ اپنی جو جیسے فیلڈ فورس ہے یا ان کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے اٹیچڈ ہوں, اور آپ خالی بیٹھ کے مارکیٹ پلان نہ بنائیں, اسٹریٹجیز نہ بنائیں. یو ہیو ٹو اپنی آستینیں چڑھا کے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے. تو اگر آپ میں اف یو آر ایبل ٹو ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ وتھ یور پیئرس, وتھ یور جونیئرس, سیلس کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور آپ میں کریٹیوٹی ہو, آپ میں انوویشن ہو, تو پھر آپ کو, اور ساتھ ساتھ آپ یہ محنت کر رہے ہوں, تو پھر راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں. تو جب تک آپ میں یہ ساری کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ جاب تو کرتے رہیں گے, پروڈکٹ مینیجر رہیں گے, سینئر پروڈکٹ مینیجر ہو جائیں گے, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی یور ڈیسٹینیشن. اف یو وانٹ ٹو سی یو فرام ہیئر ٹو دیئر, تو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ یو ہیو ٹو بی ڈفرینٹ. تو اپنے جو بیسک رول کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر وقت اپنی جو لرننگ ہے اور اپنے آپ کو سیکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. پیشن جو ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں کرنا ہے, اور پھر آپ نے یو ہیو ٹو ڈیسائڈ یور ڈیسٹینیشن کہ اگلے 2-3 سال میں مجھے یہاں سے یہاں جانا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو فوکس اپروچ کے ساتھ جائیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو آپ نے دیکھے ہوں گے کامیاب ہیں, وہ اسی طرح کامیاب ہوئے کہ دے ور ویری ہارڈ ورکنگ, دے ور انوویٹیو, دے ور کریٹیو, اور انہوں نے جب بھی ان کو موقع دیا گیا اس کو انہوں نے وہ نہیں کیا, اس کو مس یوز نہیں کیا, اور اس کو یوٹیلائز کیا اور آگے گرو کرتے چلے گا. بالکل بالکل صاحب نے بہت سارے سوالوں کے جواب میرے آلریڈی دے دیے, لیکن 2-3 چیزیں اس میں مجھے پوچھنی ہیں کہ آپ نے جب آپ تھوڑا سا لک بیک, اف یو لک بیک ایٹ دیٹ ٹائم وین یو جوائن دس سیکٹر, تو آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا تھا کہ جی میں نے ایم ڈی بننا ہے اور کتنے ٹائم میں بننا ہے, یا چھوٹے چھوٹے گولز بنا کے آپ آگے آئے؟ واٹ واز یور when I reach at the age of 40 I should be head of any organization, اور ماشاءاللہ which I achieved. So that means کہ آپ کو گول پہلے بنانا ہوتا ہے نا, that helps you. Otherwise I think lack of ambition کے ساتھ کہیں بندہ پہنچ ہی جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے آبجیکٹیو کیا ہو تو آسانی ہو جاتی ہے. نہیں, ایک چیز بڑی ضروری, اسٹیبلٹی. بہت سے لوگوں میں نا دے آر ویری پیشنیٹ, بہت کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے, لیکن ان میں صبر نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. وہ 1 سال ایک کمپنی میں کام کیا, 2 سال دوسری کمپنی میں کام کیا, پھر ادھر سے ادھر. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. اور جب تک آپ اسٹیبل نہیں ہوں گے نا, کہ ابھی آپ نے ذرا سے ابھی لرننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور آپ آگے ادھر سے ادھر, اور وہ جاب ہاپر نہیں ہونا چاہیے آپ کو. یس, آپ ایک آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب آگے آپ نے سیکھ لیا اور آگے آپ یہاں اپرچونیٹی نہیں ہے تو ضرور چینج کریں, لیکن اس لیے چینج نہ کریں کہ جی تھوڑا سا مجھے پیکیج مل گیا ادھر سے فائنینشیل. تو یو ہیو ٹو بی ویری سلیکٹیو. آپ کی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اسٹیبل اپروچ بھی بہت ضروری ہے. اور بہت سے لوگ اسی لیے مار کھا جاتے ہیں کہ وہ, اگر آپ ان کا سی وی دیکھتا ہوں میں کئی لوگوں کا, کہ وہ 10 سال میں 12 کمپنیز میں کام کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ذرا اوائڈ کرنی چاہیے کہ ذرا تھوڑی اپنی اسٹیبلٹی لے کے آنی چاہیے. تھوڑا سا اور پلیز اپنا کمنٹ دیجیے گا, بیکاز یہ آج کل کا جو جس ایرا میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ایک نیو جنریشن جو ہے دیٹ از کمنگ ٹو ورک پلیس, جس کے بارے میں بہت زیادہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جین زی, ہم اکثر ان کو نام دیتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہاپرز ہوتے ہیں, وہ جلدی جلدی موو کرتے ہیں, پیشنس نہیں ہے. تو آپ سے کہنا چاہیے کہ آپ کے کیا اسٹیبلٹی ہونی چاہیے اس کرنٹ ایرا میں. ڈیفینیٹلی آپ ان کو تو اتنا زیادہ چینج نہیں کر سکتے, لیکن کتنی زیادہ اسٹیبلٹی یا کتنا ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کم از کم دینا چاہیے, یا واٹ شوڈ بی اے ڈیسائسو پوائنٹ فار دیم؟ فار ایگزامپل, اف یو ہیو جوائنڈ اے ونڈرفل آرگنائزیشن اور آپ کو آن دا بیسس آف یور پرفارمنس آپ اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک اس آرگنائزیشن میں ایک اسٹیگننٹ ہو گیا, یا خدا نخواستہ آرگنائزیشن میں آگے آپ کو کوئی وہ نظر نہیں آ رہا, تو یو شوڈ ناٹ چینج اونلی فار دا سیک آف چینج. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چینج بھی کر رہے ہیں تو اف یو آر جوائننگ اندر آرگنائزیشن, پہلے اس کو آپ اسٹڈی کریں کہ اف دے آر آلسو دا سیم آرگنائزیشن, تو آپ ایک جگہ سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوزیشن پہ ہیں, یہاں پہ اپرچونیٹی نہیں ہے, اف دا آرگنائزیشن از ویری گڈ اور آپ کو ایلیویٹڈ پوزیشن مل رہی ہے, اور اینڈ دین یو اسیس کہ اس آرگنائزیشن میں پوٹینشیل ہے, گروتھ فیز میں ضرور آپ کو چینج کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ خالی بس چینج ہی نہ آپ کرتے چلے جائیں. اور دوسری بات, ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ جو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے نا ود دی آرگنائزیشن, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہیں, سب سے پہلے تو اپنے آپ سے کمٹ ہونا چاہیے. پھر جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ آنیسٹی ہونی چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے. تو اف یو آر کمیٹڈ, آنیسٹ, تو مینجمنٹ خود ہی آپ دیکھتی ہے کہ یہ ہمارا بڑا کمیٹڈ ریسورس ہے, اس کو نہیں جانے دیں. تو اگر اف یو آر پرفارمنگ ویل اینڈ آرگنائزیشن از گڈ, دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ ٹو ریٹین یو. ٹھیک ہے. تو اچھی آرگنائزیشن اچھے کام کرنے والوں کو خود بخود ریٹین کرتی ہے اور خود بخود اوپر لے کے جاتی ہے. تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھی آرگنائزیشن ملی ہے, یو آر پرفارمنگ ویل, یو آر کمیٹڈ ود یور سیلف اینڈ ود دا آرگنائزیشن, تو وہ آپ کو آرگنائزیشن جانے نہیں دے گی. اور اگر ایسی سچویشن ہے کہ نہیں پوزیشن مل رہی, تو یو شوڈ اونلی چینج کہ اگر آپ کو آرگنائزیشن دوسری ہے وہ آپ کو اپرچونیٹی دیتی ہے, اور اچھی آرگنائزیشن کو ضرور جانا چاہیے. تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ 2 سال 3 سال, یہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرفارمنس پہ اور اپرچونیٹیز پہ. اور صرف یہ ریزن ہونا کہ جیسے بالکل رائٹلی آپ نے کہا کہ صرف یہ دیکھنا کہ مجھے چند ہزار کا ڈفرینس کا مل رہا ہے, کیونکہ شروع کے ارلی کریئر میں آپ کو بہت ساری ویزیبلٹی ویسے نہیں ہوتی, لیکن اس میں اپرچونیٹی وہ ہے اصل میں جہاں پہ آپ کو واقعی میں اپنے آپ کو بھی ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے. بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر اسی طرح سے کیونکہ وین یو جوائن دی پروفیشنل لائف بیک ان 89, اوور دا ٹائم آپ نے بہت سارے چینجز دیکھے ہوں گے, شفٹ دیکھے ہوں گے جو کہ مینیجریل بیہیویئر میں یا لیڈرشپ بیہیویئر میں آئے. اس پہ تھوڑا سا اگر ٹچ کریں کہ اس وقت سے لے کے اگر ہم ہر ڈیکیڈ میں دیکھیں 2-3 ڈیکیڈ میں جیسے فرق آیا ہے, تو وہ لیڈرشپ بیہیویئر میں کوئی چینجز آپ کو نظر آئے؟ بالکل آئی ہے. آپ دیکھیں جتنی پروگریسو آرگنائزیشن ہے نا, اب وہ پرانا جو اسٹائل ہے وہ چلا گیا کہ باس نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, اینڈ کلوز ڈور. وہ اب اگر آپ نے اچھے لوگوں کو ریٹین کرنا ہے تو آرگنائزیشن وچ ہیو کلچر, جہاں پہ اوپننیس ہے, جہاں پہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, فرینڈلی بٹ پرفارمنس بیسڈ چیز. پرفارمنس تو اپنی ہر جگہ ہے. اور اگر ایز اے لیڈر آپ اپنے جونیئر لوگوں کو بھی بولنے کا موقع دیں گے, آپ کی لسننگ شوڈ بی ویری ویری اسٹرانگ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے آرڈر نہیں دینا ہے, آپ نے آرگنائزیشن کو اگر چلانا ہے تو آپ نے سجیشن سننی ہے, اور اگر وہ سجیشنز جو ہیں وہ
صحیح نہیں ہے تو آپ نے اس کو ماڈیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اب اس وقت جو ہے نا پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ ان کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, آپ ان کی بات سن رہے ہیں, ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کی پرابلم کو بھی سالو کر رہے ہیں, اینڈ اینڈ آف دا ڈے اف یو ہیو بین ایبل ٹو اسٹیبلش یور سیلف ایز اے پروفیشنل لیڈر, تو وہ ٹیم آپ کے لیے دن رات ایک کام کرے گی. تو لیڈر کین ناٹ بی سکسیزفل اونلی بائی گیونگ آرڈرس. ٹھیک ہے, اس کی سکسیس تب آئے گی جب ٹیم اس کو کم سے کم سپرویژن کرنی پڑے. یعنی آپ اپنی ٹیم کو ایسا ڈیولپ کر دیں کہ ان میں سینس آف اونرشپ جب آ جاتی ہے, اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر ہم سے زیادہ کام کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے, تو پھر وہ آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کام کرتے ہیں, اور پھر سکسیس آتی ہے, اور اس لیڈر کو بھی سکسیس آتی ہے اور اس آرگنائزیشن کو بھی سکسیس. جو آپ نے دیکھا نا جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, تو وہ ٹرانسفارمیشن ان آرگنائزیشن میں آتی ہے جہاں پہ آپ اس طریقے کا کلچر جو ہے نا وہ پریویل کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جب اس طرح کا کلچر ہوتا ہے تو پھر آپ کو لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے, دے تھنک 10 times while leaving the organization. تو بالکل چینج ہوا ہے لیڈرشپ اسٹائل جو ہے. ویری ٹرو. اس میں 2-3 چیزیں جو میں فردر چاہوں گی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. ایز اے لیڈر آپ نے کہا کہ آپ کی ٹیم میں ڈیفینیٹلی ہمیں بہت سارے اپنے اس کے انگریڈینٹ بتائے کہ کلچر کیسا بناتے ہیں. ایک جو چیز مجھے لگتا ہے کہیں کہیں لیک بھی کرتی ہے کہ بہت دفعہ ہم ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, کیئرنگ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ڈیولپمنٹ والا کام ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ تب ٹیم پہ ریلائی کر سکیں گے جب وہ اتنے کیپیبل ہو جائیں گے. تو آپ ایز اے لیڈر کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی جو ٹیم کا ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ میں اسی بات پوچھ رہی ہوں, بہت دفعہ ایز اے مینیجر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ آٹومیٹکلی کام کر لیں گے اور ہم کو سکھانا نہیں پڑے گا, لیکن لیڈر کا کام سکھانا بھی تو ہوتا ہے نا. اس پہ آپ کو کامنٹ اس لیے چاہیے کہ ایٹ ٹائمس ہم یہ سمجھتے ہیں ایز لیڈر کہ ہماری ٹیم جب آ جائے گی تو خود بخود کام کرنا شروع کر دے گی اور ہر کوئی اپنے رول میں خود بخود صحیح کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. اس میں لیڈر کا یہ رول کتنا ہے کہ وہ کام سکھائیں بھی اپنی ٹیم کو ایٹ لیسٹ؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیڈر کام نہ سکھائے خود بخود آٹومیٹکلی کام ہے. تو کوئی کسی بھی پوزیشن پہ لیڈر ہو, اس کے نیچے جو بھی ٹیم ہوگی, لیڈر کا کام جو ہے وہ اس کو خالی سپروائز نہیں کرنا, اس کو وہ بھی کرنا ہے, سکھانا بھی ہے. تو یس, ہونا یہ چاہیے کہ لیڈر شوڈ بی ایبل ٹو ٹرین دا ریلیونٹ اسٹاف, اور اس کے بعد ان کو اتھارٹی اور رسپانسبلٹی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر لیڈر ہر وقت سکھاتا ہی رہے گا اور جو کام اس کے سب آرڈینیٹ نے کرنا ہے وہ خود ہی کرتا رہے گا, تو وہ ہی از ناٹ اے سکسیزفل لیڈر. فرسٹ ہی شوڈ بی ایبل ٹو ٹیچ اور ان کو ٹرین کر دے, اور پھر جو اچھا لیڈر ہے نا وہ پھر ٹرین کرنے کے بعد ان کے اندر سینس آف اونرشپ اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی انکلکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ صرف ان کو گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے. جب ٹرین کر دیتا ہے تو پھر رسپانسبلٹی دیتا ہے اور اتھارٹی دیتا ہے, اور پھر اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, فالو اپ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس کہہ دیا خود سے ہو گیا, اور پھر اس کی جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ ان کو مزید پالش کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب کوئی بندہ سیکھ کے کام شروع کرتا ہے غلطی بھی کرتا ہے, اور جو لیڈر ہے وہ ان کو اسیس بھی کرتا ہے, جج بھی کرتا ہے, ان کو کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے, ان کو سکھاتا بھی ہے, ان کو اگر کوئی غلط انہوں نے ڈیسیجن لے لیا اس کو صحیح طریقے پہ بھی لے کے آتا ہے. تو لیڈر کا کام ٹرین کرنا, اس کے بعد ان کو رسپانسبلٹی اور اتھارٹی دینا, اور پھر یہ میک شور کرنا کہ وہ اس کی لیڈرشپ کے اندر آگے بڑھنے کے قابل ہو گئے تاکہ وہ آگے بھی بڑھ سکیں. اچھا, تو اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اب, کیونکہ بیکاز وی ہیو بین لیڈنگ آرگنائزیشن فار لانگ ٹائم ماشاء اللہ ایز مینیجنگ ڈائریکٹر, کیونکہ ہم اس پہ بھی چاہیں گے کہ جو لوگ اس فیز میں ہیں جو کہ ابھی ان پوزیشنس تک جا رہے ہیں یا آلریڈی ان پوزیشنس پہ ہیں, سر آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر واٹ از 1 2 3 رولز آف این ایم ڈی آف این آرگنائزیشن, ان کی نوکری اور ان کی جاب کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایم ڈی کا جو رول ہے نا وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہی شوڈ بی ایبل ٹو ہیو اے ویری پروفیشنل اینڈ کمیٹیڈ ٹیم. اکیلا مینیجنگ ڈائریکٹر کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو مینیجنگ ڈائریکٹر کا رول یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو انڈکٹ اے ویری ویری پروفیشنل ٹیم, اور ہر فیلڈ
کے حساب سے کہ اگر فائنینس ہے یا فیکٹری میں ہے تو میرٹ پہ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کرے. پھر اس ٹیم کو ڈیولپ کرنے کے بعد ان کو اتھارٹی دے, ان کو رسپانسبلٹی دے, اور ان کے ساتھ چلے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا. تو مینیجنگ ڈائریکٹر شوڈ بی سین ایوری ویئر. مینیجنگ ڈائریکٹر پلانٹ پہ بھی نظر آنا چاہیے, مینیجنگ ڈائریکٹر فیلڈ میں بھی نظر آنا چاہیے, ٹھیک ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر آفس میں بھی نظر آنا چاہیے, مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ مارکیٹنگ میں بھی نظر آنا چاہیے, تاکہ آپ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ٹیم کیسے کام کر رہی ہے, اور جب ایز اے لیڈر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا سینئر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ فیلڈ میں کام کرے. جیسے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر میں آج بھی فیلڈ میں کام کرتا ہوں. اگر میں لاہور یا اسلام آباد جا رہا ہوں تو اپنے ایریا سیلز مینیجر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے رات کے 11 بجے تک کال بھی کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو آستینہ چڑھا کے صرف اسٹریٹجی ہی نہیں دینی یا آفس میں بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرنی. جو وہ اسٹریٹجی بناتا ہے یا جو بھی وہ آرگنائزیشن کی ڈائریکشن ہے اس کو گراس روٹ لیول پہ جا کے تمام مینیجر کے ساتھ جا کے جو ہے وہ دیکھنا بھی پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر آرگنائزیشن میں جو مڈل لائن مینیجرز ہیں نا وہ بیک بون ہیں آرگنائزیشن کے, کیونکہ 80% لوگ ان کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فیلڈ کے مینیجر ہوں یا فیکٹری کے مینیجرز ہوں. تو جب مینیجنگ ڈائریکٹر کا اصل رول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی شوڈ انویسٹ ٹائم اینڈ ریسورسز ٹو ڈیولپ مڈل لائن مینیجرس. تو جس آرگنائزیشن کے مڈل لائن مینیجرز جو ہے نا وہ پروفیشنل نہیں ہوں گے یا وہ ٹرینڈ نہیں ہوں گے یا ان کو ڈیولپ نہیں کیا جائے گا, آرگنائزیشن کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو میں نے اپنے کریئر میں یہی کیا کہ میں نے آئی واز آلویز ایکسیسیبل, اور میں نے ہمیشہ فوکس کیا کہ جو مڈل لائن مینیجرز ہیں وہ اچھے انڈکٹ کروں, ان کو ٹرین کروں, ان کے ساتھ بھی رہوں, اور کیونکہ اگر وہ آپ کا مڈل لائن مینیجر جو ہے نا وہ اگر آپ کی بیس ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر وہ آپ کے ہے تو آپ کی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ترقی کرے گی. درست. اس میں دو تین چیزیں اور وہ یہ کہ دیکھیں آپ جب مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کا انٹریکشن سب سے ہے, اور اسپیشلی the kind of leadership you are talking about is actually being integrated with everyone. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی ٹیم ہے, لیڈرشپ ٹیم ہے جس میں 8-10 لوگ ہیں, سب اپنی اپنی جگہ قابل ہیں, لیکن کبھی کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے یا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امپروومنٹ ہوتا ہے. تو مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیول پہ آپ کو بہت انصاف بھی کرنا ہوتا ہے, میرٹ بھی انشور کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بائسز بھی لیکن ایک انسان کا پارٹ ہوتی ہے نا, تو اس چیز کو کیسے آپ ریموو کریں؟ بائسز آنی نہیں چاہیے نا. اگر آپ پروفیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں تو آپ کو میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ نہیں ہوتی. یو شوڈ بی ایبل ٹو میک شیور کہ آپ جو بھی ایشو آیا ہے اس کی روٹ کاز آپ کو صحیح معلوم ہو, اور اس کو صحیح طریقے سے آپ اسیس کریں, ہیسٹری ڈیسیجن نہ لیں, میرٹ پہ لیں اور صحیح ڈیسیجن لیں. کوشش یہ ہونی چاہیے. آلسو وڈ یو سے کہ جو لیڈر کا جو رول ہوتا ہے وہ ڈیسیژن سے کہتے ہیں کہ ایک ڈیسیژن جو ہوتے ہیں وہ ایک لیڈر کی ٹائپ آف تھاٹس کو جو ہے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤ یو تھنک دیٹ اے مینیجنگ ڈائریکٹر ٹیکس ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس, کیا چیزوں کو ہیلپ کرتی ہے ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینے کے لیے؟ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ آئسولیشن میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اب جو بھی ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن اس سے ریلیٹڈ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ کو سننا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کسی کے کہنے پہ ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈگ کرنا پڑتا ہے ساری انفارمیشن لینے کے لیے, اور آپ کو اس میں پھر بعض اوقات آپ کو اپنے جو جیسے HR کو آپ انوالو کرتے, کوئی ایسا آ گیا ہے تو آپ اپنی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, اس میں کچھ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ چیزیں ساتھ آتی ہیں, آپ اکیلے ڈیسیجن نہیں لیتے. اور اس کے بعد جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انشور کریں کہ آپ کی انفارمیشن کریکٹ ہو, آپ اس کو ڈیپ انالیسس کر کے, تو اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو جج کرتے ہیں اور اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن آتے ہیں. کیوں نہیں آتے, ہر آرگنائزیشن میں آتے ہیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط ڈیسیجن بھی لے لیں تو اس پہ اسٹک نہیں کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ویری فلیکسیبل. اگر آپ نے ڈیسیجن غلط بھی لے لیا تو یو شوڈ ہیو کریج ٹو ایڈمٹ کہ یار یہ میں نے جو ڈیسیجن لیا صحیح نہیں تھا. تو آئی تھنک کہ اگر آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں, میرٹ پہ ڈیسیجن لیں, آپ کی انویسٹیگیشن صحیح ہو, تو ڈیفیکلٹ
جو چیلنجز آتے ہیں یا ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں تو، اور میں نے لیے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کہ سپر پرفارمر تھے، لیکن ایسی چیز سامنے آئی کہ دے ور انوالو ان سرٹن ڈسپلنری ایکٹ میں یا کوئی انٹیگریٹی ایشو ہے، تو وہاں پہ آپ کو بالکل جو بزنس ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، اور آپ کو کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلط ڈیسیجن لے لیا یا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تو پھر آگے ایسے جو ایشوز آئیں گے تو آپ پھر صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکیں گے. تو آپ کو ایک صحیح پریسیڈنٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کوئی رانگ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے آگے چل کے پھر اس طرح کی سچویشن میں صحیح ڈیسیجن لینا مشکل ہو جاتا ہے. تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ ڈیٹیل سر. اچھا, آپ بینگ اے مینیجنگ ڈائریکٹر اگر اپنی لیڈرشپ ٹیم میں کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں, ایک پروسیس ہوتا ہے نا, اوپر آتے ہیں امپروو کرتے کرتے, پروموشنس کرتے کرتے, ڈیفینیٹلی جو پروسیس ہے وہ تو کافی ساری چیزیں دیکھ ہی لیتا ہے کہ جی پرفارمنس ہے اور ان کے اپنے رول میں بھی کمپٹنسی وغیرہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ از ایک ہوتا ہے نا کہ میکنگ اے ڈیل والا پوائنٹ کہ جی یہ 2-3 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ مینڈیٹری ہیں جو میری لیڈرشپ ٹیم میں ہونی چاہیے اور آپ ان کو پریفر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پرفارمنس, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اس کی ایجوکیشن, ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل 3 لوگ ہیں, ان میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے, تو تینوں کی پرفارمنس ہے سیم ہے مور اور لیس. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کوالیفیکیشن کس کی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پھر کمٹمنٹ کس کی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اف somebody is working for this organization for the last so many years, اس کی انٹیگریٹی کیسی ہے, اس کی انٹرپرسنل اسکلس کیسی ہے, وہ اپنے پیئرس کو کیسے ساتھ لے کے چلتا ہے, وہ اپنے جونیئرس کو کیسے ساتھ لے کے چلتا ہے, وہ اپنے سینئرس کو کیسے ساتھ لے کے چلتا ہے, اس میں اڈیپٹیبلٹی کتنی ہے, اس میں چینج اگر کوئی آتی ہے اس کو وہ ریزسٹ تو نہیں کرتا اس کو. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اوور آل, کہ خالی پرفارمنس ہی نہیں ہے, اور اس کا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کمپنی کے ساتھ اس کی ایسوسیشن کیسی ہے اور کیا وہ لانگ ٹرم آرگنائزیشن کے ساتھ چلے گا کہ نہیں چلے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. پرفارمنس اور کمپٹنسی وہ تو ایک بیسک آپ کا ہے, وہ تو اس کے بغیر تو ڈیفینیٹلی کوئی اس لیول تک آئیں گے ہی نہیں. لیکن اس کے ساتھ فرام دا مینجمنٹ پرسپیکٹیو میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ اس سے بات کریں, کیونکہ ہم بہت دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرفارمنس میں اے ہیں, ونڈرفل, ہمارے ٹارگیٹ نمبر ہر چیز میٹ کر رہی ہے تو ہم بائی ڈیفالٹ ریڈی ہیں لیڈرشپ رول کے لیے, جبکہ آئی تھنک اس میں بہت سارے فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا. اچھا, ایک سوال مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ ضرور ان کے پوچھوں ان لوگوں سے جنہوں نے کہ ڈفرینٹ ڈیکیڈز مینجمنٹ دیکھی ہوئی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ پرسیپشن ہے شاید, کہ پچھلے ٹائم میں یا کچھ آج سے 10 سال پہلے تک جو لیڈرشپ پہ لوگوں کے پروموشنس تھے یا کریئر ایلیویشن تھی جلدی ہو جایا کرتی تھی, اب جو ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے کہ پہلے جلدی ہو جاتی تھی اب ٹائم لگتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. اگر ایک آرگنائزیشن اسٹیگننٹ ہے تو وہاں پہ ٹائم لگے گا. اگر ایک آرگنائزیشن پروگریسو ہے تو وہاں پہ اپرچونیٹیز جیسی نکلیں گی. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ یو شوڈ آل دا ٹائم یو شوڈ بی پرفارمنگ, ٹھیک ہے, اور جیسی اپرچونیٹی آئے تو آپ ریڈی ہوں. تو اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ پہلے جلدی ہو جاتی تھیں. آج بھی جو آرگنائزیشن پروگریسو ہیں, جو کہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں, وہاں جلدی آئیں گی. جو اسٹیگننٹ ہیں, پھنسی ہوئی ہیں, یا وہاں پہ بہت سلو پیسڈ ہیں وہاں پہ, تو اگین وہ یہ ہوگا نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ایک ایسی آرگنائزیشن میں جو اس قابل نہیں ہے, سلو پیسڈ ہے, اور وہاں نہیں ہو رہے, تو آپ کسی اچھی آرگنائزیشن میں موو کر سکتے ہیں. اچھا سر, 2-3 چیزیں اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس تو سب کے ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی گریونسز ہو گئے, ایشوز ہو گئے, چیلنجز ہو گئے, دے آل کم ٹو یو. ایز مینیجنگ ڈائریکٹر آپ کی بھی تو بہت ساری سچویشن ایسی آتی ہوں گی جہاں پہ یو ایٹ ٹائمز یو کین فیل لو, یا ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہے جو کہ آپ ڈیفینیٹلی اپنے ڈاؤن دا لائن ٹیم سے نہیں شیئر کر سکتے. سو واٹ وڈ یو ایڈوائز دا مینیجنگ ڈائریکٹرز اور دا CEOs کہ جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے جہاں ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں لیکن وہ شیئر بھی نہیں کر سکتے ڈاؤن دا لائن, ہاؤ دے کین میک اٹ, کہاں سے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ نے کوئی CEO فورم پہ ڈسکس کر سکتے ہیں, کس سے ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کو بھی تو ایڈوائس چاہیے ہوتی ہوگی نا. دیکھیے, پہلی بات ہے ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن جب آئے تو آپ کو
اپنے نروس کو بہت اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے, بیکاز اف یو آر ویک تو آپ کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ تو بالکل گھبرا جائیں گے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر ناٹ you are okay, you're not worried. And secondly, yes, آپ اپنے جو پروفیشنل کولیگس ہیں, اپنے سینئرز ہیں, ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. آپ اپنے فیملی میں, آپ کی فیملی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیڈرشپ رول میں ہیں. جیسے فار ایگزامپل مائی بردر از آلسو, ہی واز CEO آف اینگرو, اور آپ کو کہا تو ان مینی ٹائمز میں ان سے ایڈوائس سیکھ کرتا ہوں کہ میں اس سچویشن میں, آپ اس سچویشن میں آئے تھے, کیسے کیا تھا. تو آپ اپنے فیملی میں اگر آپ کے پاس آپ ایکسپیرینس لوگ ہیں لیڈرشپ رول میں, آپ ان سے لے سکتے ہیں. اپنے کولیگس جو دوسرے آرگنائزیشن ان سے لے سکتے ہیں. یو شوڈ دیکھیے, آپ ہر ایک کی بیسٹ, ہر ایک سے آپ کی لرننگ اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو جہاں آپ خود پھنس رہے ہوں تو یو شوڈ سیک ایڈوائس اینڈ ہیلپ فرام ادرس. تو میں تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے سینئرز جو ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں, ان سے بھی ایڈوائس لیتا رہتا ہوں. یا میں سمجھتا ہوں کہ میں اسٹک ہو گیا ہوں یا مجھے اس وقت چاہیے, تو لیڈر شوڈ آلویز بی اوپن, ریجڈ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ایکسپیرینس لوگ ہیں تو ان سے آپ کو ضرور مشورہ کرنا چاہیے جب آپ پھنستے ہیں کہیں بھی. اچھا, ہم جب کریئر کے شروع میں ہوتے ہیں تو اب تو ہمارا گول ہوتا ہے کہ میں نے CEO بننا ہے یا MD لیول تک جانا ہے. اس لیول پہ سنس یو آر لانگ ٹائم ماشاء اللہ سے, آپ کس چیز کو اسپائر کرتے ہیں؟ واٹ از یور ایسپریشن کہ اب آپ کا نیکسٹ گول کیا ہوگا یا آپ کے نیکسٹ آبجیکٹ؟ دیکھیے, میں آئی ایم ہیڈنگ دا آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. اب میرا یہ رول نہیں ہے کہ مجھے سینئر MD بننا ہے, میں آئی ایم آلریڈی مینیجنگ ڈائریکٹر. تو میرا جو آبجیکٹیو اب یہ ہے, وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میری جو کمپنی ہے سانتے, وہ آج یہاں کھڑی ہے, مجھے یہاں پہ لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. میری جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو, فار ایگزامپل ہم آفتھلمک بزنس میں وی آر نمبر 3 آفتھلمک کمپنی ان پاکستان. مائی گول از ٹو سی سانتے ایز نمبر 1 آفتھلمک کمپنی ان پاکستان. ایکسپورٹ میں اگر آج 6 کنٹریز میں ہوں تو میں 12 کنٹریز میں لے کے جاؤں. آج اگر میری کمپنی کی رینکنگ اتنی ہے تو میں اگلے 5 سال میں اس کمپنی کو ٹاپ 30 یا ٹاپ 20 میں کیسے لے کے آؤں. تو یہ ہے میری جو ہے نا اس وقت کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی مائی آرگنائزیشن گروئنگ. اور دوسرا یہ کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں دے شوڈ آلسو لرن, دے شوڈ آلسو گرو. اس کی خوشی ہوتی ہے کہ جن لوگ آپ نے بیکاز یو آر سورس آف پرووائڈنگ دی اپرچونیٹیز فار ادرس, تو ان کو آپ اپرچونیٹی دیں, ان کو ڈیولپ کریں اور وہ بھی آگے بڑھتے ہیں. تو میری کمپنی میں جو بھی بندہ پروموٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ایک سیلز ریپرزینٹیو سے سینئر ریپرزینٹیو ہوتا ہے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ گرو کر رہا ہے. تو میرا رول یہ ہے کہ میرے لوگ گرو کریں, میری کمپنی گرو کریں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی سانتے بیکمنگ ون آف دا بیسٹ مینیج کمپنی ان پاکستان. انشاءاللہ, وائی ناٹ. سر, آپ نے میڈیکل فیلڈ فورس کا ذکر کیا, کیونکہ یو ہیو آلسو بین آپ نے ایکسپیرینس بھی کیے ہوئے ہیں اور آپ ابھی بھی جاتے ہیں سب کام کرنے کے لیے. پاکستان میں ہزاروں ماشاء اللہ سے میڈیکل ریپرزینٹیو کام کرتے ہیں. آپ کی کوئی ٹپس ان کے لیے, کیونکہ ان میں ڈفرینٹ ٹائم فیز آتے ہیں نا, ایک ٹف جاب ہوتی ہے فیلڈ میں جانا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, گرمی ہوتی ہے کبھی بہت موسم کی. ان کے لیے یہ ہے, دیکھیں ان کا مین رول یہ ہے کہ ڈاکٹر کے چیمبر میں جا کے اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن دینا, سو دیٹ ڈاکٹر میرٹ پہ ان کی پروڈکٹ پرسکرائب کر سکے. دس از دیئر رول, ٹھیک ہے. اس کے لیے دے ہیو ٹو ہیو ایکسلنٹ پروڈکٹ نالج, they should have excellent selling skills, they should have excellent communication skills, integrity ہو, ٹھیک ہے, اور پیشن ہو. جب یہ 5-6 چیزیں لے کے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے 3 سے 4 منٹ, جب وہ 5-6 چیزیں لے کے ڈاکٹر کے چیمبر میں جاتے ہیں, جس کے پاس 10 اور 20 اور ریپرزینٹیو بھی آ رہے ہیں, بٹ اگر یہ 5 چیزیں اس میں ہیں تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس کو ٹائم بھی دے گا اور اس کی پروڈکٹ کو, جو بھی پروڈکٹ کو لے کے جا رہا ہے, پرسکرائب بھی کرے گا. اینڈ دے شوڈ کنٹینیوسلی امپروو دیئر کمیونیکیشن اینڈ سیلنگ اسکلس, اور ساتھ ساتھ سیکھیں اور ڈیولپ کریں. اور آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کسی بھی سیل ریپرزینٹیو کا کہ 3 سے 5 سال میں وہ پہلی جو مینیجریل پوزیشن ہے اس کو حاصل کرنی چاہیے. تو وہ اسی طرح ہی حاصل ہوگی کہ وہ صرف
اپنے ٹارگیٹ اچیو نہ کرے, اپنے آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ امپروو بھی کرتا چلا جائے. تو یہ ٹپس ہیں میرے, اور یہ بہت اچھی ٹف ہے لیکن ریوارڈنگ بھی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہوتے ہو, آپ کو انسینٹیو بھی ملتا ہے آپ کو, اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹینجیبل نظر آتی ہے. تو ٹف ضرور ہے لیکن ریوارڈنگ بھی ہے, اور آپ کو یہ جیسے کہتے ہیں نا ینگ ایج میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آگے چل کے بہت کام آتا ہے. یہی آپ نے دیکھا بہت سارے سیل ریپرزینٹیو مارکیٹنگ میں جاتے ہیں پھر آگے چلتے جاتے ہیں. تو بہت اچھا پروفیشن ہے. صرف یہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دے شوڈ بی سنسیئر ٹو دیم سیلف اینڈ ٹو دا آرگنائزیشن, انٹیگریٹی ان کی اسٹرانگ ہو, اور شارٹ کٹس میں نہ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو لوگ شارٹ کٹس کرتے ہیں اور پھر غلط طریقے چل جاتے ہیں, دے ڈسٹرائے دیئر سیلف, اور وہ پھر ان کی گروتھ رک جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے سر. اچھا, جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ ان پاکستان دیٹ لوکل آرگنائزیشنز آر گروئنگ اینڈ ملٹی نیشنلز آر یو نو ود دی پیسج آف ٹائم کم ہو رہا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ایک لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں, یا ایکسپوجر جس لیول کا ہمیں وہاں ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے لوگوں کو ملتا ہے, وہ اب یہاں پہ تھوڑا کم ہو رہا ہے. اس چیز کو یا ملٹی نیشنل کے جانے کے ساتھ جو ایک ہماری اکانومی میں گیپ آتا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ وی کین آپٹیمم لیول پہ اس کو یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو جا رہی ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کا رہنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ ایک تو وہ لے کے آتے ہیں, نیو پروڈکٹس لے کے آتے ہیں, انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, پھر لوگوں کو ٹرین اینڈ ڈیولپ کرتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجر آتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طرح بھی نہ کنٹری کے لیے نہ انڈسٹری کے لیے اچھا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں. تو میرے حساب سے تو ان کو یہاں ہونا چاہیے, اور یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیلنجز ہیں, اور یہ چونکہ زیادہ تر اسی وجہ سے چھوڑ رہی ہے نا, 2 وجہ سے چھوڑ رہی ہیں. ایک تو چونکہ پرائس نہیں ملتی, یا جو ڈی ویلیویشن اور جو اس طریقے سے, ایک تو یہ, اور دوسری ریزن جو ہے یہ یہاں کے جو حالات ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس کی وجہ سے. تو گورنمنٹ شوڈ ناٹ اونلی فار فارماسیوٹیکل, جہاں بھی دیکھیں آپ کو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے تو کنٹری کے لیے کتنا اچھا ہے, اور پھر یہ انوویشن لے کے آتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز, اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیز سے لوگ سیکھ کے نیشنل کمپنیز میں بھی آتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ نیشنل کمپنیز بھی گرو کر رہی ہیں ماشاء اللہ, لیکن ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کا ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے دونوں کا ہونا, انڈسٹری اور ملک دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے توقیر صاحب کہ اگر آپ کو لک بیک اور آپ کو ری رائٹ کرنا پڑے اپنا کریئر, تو کیا کہیں گے کہ لائک وڈ یو چوز اگین the career that you are in, یا آپ کچھ اور ڈفرینٹ دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں نے چونکہ میرا پرسنل کریئر بڑا اس میں بہت سکسیس اللہ نے دی مجھے, اور میں نے محنت کی اس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ایز اے پی پی ایم میں چیئرمین بھی کام کیا ہے. تو میں نے تو بہت انجوائے کیا اس کریئر کو, کیونکہ میرا اس سے واسطہ بھی پڑھے لکھے لوگوں سے پڑا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو یا میڈیکل کمیونٹی پہ ہو. آئی ہیو ریئلی انجوائڈ دس. اس میں ٹریولنگ بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, لرننگ بھی ہے, اور پھر یہ سینس آف اچیومنٹ ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کہ آپ ایک اچھی کوالٹی کی جو میڈیسنز ہیں وہ آپ بنا رہے ہیں, اور لوگوں کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں. تو اگر دوبارہ موقع ملا تو میں اسی پروفیشن کو چوز کروں گا ڈیفینیٹلی, اور بہتر طریقے سے آنے کی کوشش کروں گا. تو 2 کوشچن مجھے آپ سے اور اس طرح سے کہنے, بیکاز آپ نے جو ذکر کیا نا کہ ایک آپ کی ماشاء اللہ سے ایک سکسیس اسٹوری ہے, پیپل لک اپ ٹو یو ایز این انسپریشن. لیکن کبھی کبھی جب جو آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل ہوتا ہے نا, جب ہم بہت سکسیزفل اسٹار جیسے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ گڈی گڈی رہا ہوگا, جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ آپ نے لائف میں ڈفرینٹ چیلنجز فیس کیے, ایسے ٹائم آئے آپ کو لگا کہ نہیں پتہ نہیں آگے کیا ہوگا یا انسرٹنٹی ہوگی؟ آئی ایم آسکنگ فار دا پیپل بیکاز کریئر میں الگ الگ اسٹیجز. بالکل ہمارے ساتھ بھی ہوا. دیکھیں آئی واز ورکنگ فار ملٹی نیشنل کمپنی, ٹھیک ہے, جب مرجر ہوا آئی واز ان اسلام آباد, مرجر ہوا تو ریلوکیٹ ہو کے کراچی آنا پڑا فائزر میں. پھر وہاں پہ مزید پھر وہ چینجز آئیں, اور آئی ہیڈ ٹو لیو فائزر. اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ جی اب میں کیا اپنے بزنس میں چلا جاؤں, کیونکہ آپ نے 15 سال ملٹی نیشنل کمپنی میں, وہ بھی اتنی لیڈنگ کمپنیز میں کام کیا ہو,
تو لیکن پھر اس وقت یہ سوچا کہ پھر جانتے اس وقت ایک چھوٹی کمپنی تھی، تو جب وہ تھوڑا سا چیلنج آیا، لیکن پھر آپ نے صحیح ڈیسیجن میں نے یہ لیا، میں نے کہا کہ اگر آپ ایک چھوٹی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں، اس وقت جانتے واز اے اسمال آرگنائزیشن، تو واٹ ایور یو ہیو لرن فرام ملٹی نیشنل، اس کا اگر آپ 50% بھی یہاں دے دیں تو آرگنائزیشن جو ہے اس کو بھی بینیفٹ ہوگا اور مجھے بھی ہوگا. اور وہ دن پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس کے میں نے بھی گرو کیا اور سانتے نے بھی گرو کیا. تو ہر ایک کی لائف میں چیلنجز آتے ہیں، لیکن اگر اس چیلنجز جب آئیں تو آپ کو ایک تو گھبرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. گھبراہٹ میں آپ الٹے سیدھے ڈیسیجن لیتے ہیں. اس وقت آپ میں اگر آپ صحیح ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن لے لیتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کو دھچکا ضرور لگتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن if you are strong and if you have strong decision making اور آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر جب یہ مشکل حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ ہی پھر مدد کرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی مدد خود کرنے کے قابل ہوں، آپ کو کوشش کر لیں. بالکل. اور ایگزیکٹلی آپ کی ماشاء اللہ سے ایک لیڈرشپ جرنی ہے، ایک پوری ایک ڈفرینٹ آپ نے فیزز دیکھے. اگر آپ پوری اپنی زندگی کی طرف چمڑ کے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ ایک کوئی لیسن جو توقیر الحق صاحب نے سیکھا ہو زندگی سے، لائف لانگ لیسن ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ لیسن یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے اوپر بڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چینج نہ کریں، پوز نہ کریں کہ آج میں پروڈکٹ مینیجر ہوں، ہم میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، ٹھیک ہے. بی واٹ ایور یو آر، ٹھیک ہے. اور آپ اپنی پرسنالٹی کے اوپر خول نہ چڑھائیں. تو جب آپ، کیونکہ جب میں نے کریئر سٹارٹ کیا اور آج میں اس وقت بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، اور آپ خود بھی بہت ہنسی خوشی رہتے ہیں کیونکہ آپ جینوئن ہوتے ہیں. جینیونٹی جو ہے نا، آپ یو شوڈ بی جینوئن. تو اگر آپ جینوئن ہیں تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ آپ کو آپ کے ساتھ چلتے بھی ہیں اور آپ کی عزت بھی کرتے ہیں. اور پھر ہاں، آپ وجہ کہ آپ، اور دوسرا یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے اوپر خول نہ چڑھائیں. اور سیکنڈلی یہ کہ always try to be different from others. ڈفرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ آلویز، جس بھی پوزیشن پہ ہوں، کہ آپ اپنے جو باقی پیئرز ہیں اس سے آپ کریٹیو زیادہ ہوں، انوویشن آپ لے کے آئیں، آپ جو بھی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اس کو گریب کریں، اور آپ کی ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انٹرپرسنل اسکلس آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. یو شوڈ بی لائکیبل پرسن فار ایٹ ورک پلیس اینڈ ایٹ یور ہوم ایز ویل. ورک لائف بیلنس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کام چھوڑ کے اپنے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹ از آلسو رانگ. اور اگر آپ اتنے کام میں رات کے 11-12 بجے تک ہیں تو وہ بھی کچھ دن تو چلے گا، بٹ یو ول، آپ کی صحت خراب ہوگی. آپ رول آف تھمب ہے کہ جی یہ والی چیز آپ نے لازم کرنی ہے. دس از ون تھنگ دیٹ یو شوڈ آلویز کیری ود یور سیلف. میرا میسیج یہ ہوگا ینگ جنریشن کے لیے کہ فرسٹ آف آل وہ ایجوکیشن لیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ ان کا انٹرسٹ ہے. اب وہ وقت چلا گیا کہ جی آپ نے ماں باپ نے کہا ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور یہ ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہے، جہاں آپ سمجھتے ہو کہ یو آر انجوائنگ اور آپ کا وہاں انٹرسٹ ہے، تو آپ وہ ایجوکیشن لیں. وہ لینے کے بعد آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے یو شوڈ ٹرائی ٹو سلیکٹ دا رائٹ آرگنائزیشن. اور اس کے بعد جب آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو پھر آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں اور اپنا کریئر کو ڈیسائیڈ کریں. اس کو آپ ٹائم لائن دیں. ہیپوزیٹلی بس 6 سال 10 سال بغیر کسی آبجیکٹیو کے آپ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنا فیزنگ کریں کہ مجھے پہلے 3 سال میں یہاں ہونا ہے، 5 سال میں یہاں ہونا ہے. اور پھر اگر وہ نہیں ہو رہے تو اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھے. اور یہ ہے کہ بی کریٹیو، بی انوویٹیو. اور اپنی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
آنیسٹی اینڈ جو آپ کی انٹیگریٹی ہے نا وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جو کہ آج کل بہت کم ہے. اور بی پیشنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے بھی سیکھیں اور لوگوں کی بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کریں, اپنے اور جو اپنے پیئر سے اپنے سینئر سے سیکھیں اور عزت دیں سب کو. تو آئی تھنک کہ اگر آپ یہ اس سب چیز کا اگر آپ کمبینیشن لے کے چلتے ہیں تو یو آر اے سکسیزفل پرسن, یو آر اے سکسیزفل پروفیشنل. anyone who opts for these kind of thing اور تھوڑا سا پلان کر لے تو کوئی بھی شخص کسی بھی لیول پہ پہنچ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لائک اگر آپ پلان کریں کوشش کریں تو آپ وہاں نہ پہنچیں. تو واٹ ایور دا ڈریمس یو ہیو یو کین اچیو دیٹ if you plan that and you actually work on that, right? پلان ہے یس, اور اس پہ یو شوڈ ایگزیکیوٹ اٹ جو بھی پلان ہے. Thank you very much, Sankir Saab. It has been a wonderful discussion. بہت کچھ آپ سے لرن کرنے کا موقع ملا ہے, especially for the pharmaceutical industry, executions and your role, and especially جو leadership پہ آپ نے بات کی ہے, that will be wonderful lessons for many of the people جو کہ سن رہے ہوں گے ہمیں. بہت شکریہ. Thank you very much جی. Stay blessed. See you soon. اللہ حافظ. تو stay tuned to our channel because ہمیں یقین ہے کہ یہ تقریباً 1 گھنٹے کا ڈسکشن اس چینل پہ جو آپ سنیں گے آپ کے اگلے 5 سال کی ڈائریکشن ضرور سیٹ کر دے گا.